Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you to lecture number 7. First of all, we will go to the previous lecture, what we have done until now. So, as you remember, we did problem solving by searching, what it means, what's the difference by solving a problem, doing a searching mechanism, then what search is actually, how we search it, what are different applications of it, then how to formulate the problem for searching algorithm so that we can solve the problem through searching. Then what is search space definition, we did that, how what kind of situations there are, what kind of states there are that we will visit. Then goal formulation, where we will reach during searching, so what's the goal of it, then how we search through visualizing in graphics or in trees. So if we want to search something or we want to solve a problem, then if we move it to a graphical interface or into graphs or into trees, then it's very easy for us to solve it because there are multiple algorithms for that, and then we discuss all this stuff. So we will move on inshallah into the next lecture, and today's lecture is type of search algorithm, how many there are basic types and what's the difference between it. Then actually we will discuss two broad categories. One is called uninformed search and then other one is called informed search. Then there are we will first try to explain different algorithm in the first type, which is uninformed search, and that is breadth first search and depth first search. And then we will see what's the difference between, how to compare it, what are the complexity, and then some examples of it. So now we will move to the broad categories of search mechanism. What are the two main methods or types that we can focus on? So the first point is all search strategies are distinguished by the order in which nodes are expanded. So if we look into trees, and there are a complete structure of it, and then how we will reach to every node is actually the difference in which stepwise in which node we will go first and then expand it and try to find our answer and then move to the next one. So the basic difference is between expanding the nodes. अगर हम ट्री को ले लें तो ट्री में हम कैसे एक नोड से दूसरे नोड में जाते हैं, कौन से नंबर पे पहले जाएंगे और उसको विजिट करके सर्च करेंगे कि क्या ये हमारा गोल है कि नहीं. अगर तो ये डिफरेंट है किसी और तरीके से, जो ट्रैवर्सर जिसे कहते हैं, जिस तरह ट्रैवर्स कर रहे हैं हम एक नोड से दूसरे नोड के अंदर, तो विद इन वंस ट्री, तो ये डिफरेंस होगा दो एल्गोरिथम्स के दरमियान में कि एक अगर इस फलाने तरीके से कर रहा है तो दूसरा दूसरे तरीके से कर रहा है, तो ये दोनों डिफरेंस जो होंगे ये एक्चुअली पूरे के पूरे एल्गोरिथम को डिफाइन करेंगे. तो पहला हमारे पास क्या होगा, अनइनफॉर्म्ड सर्च मेथड, ब्लाइंड सर्च भी इसको कहते हैं, हैव एक्सेस ओनली टू द प्रॉब्लम डिफिनीशन. अब हम इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी लाइन में छोटी सी बात बताई गई है, और वो ये है कि अनइनफॉर्म्ड सर्च जिसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसको हम इस वजह से ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं, उसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप प्रॉब्लम डिफिनीशन दे देते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं कि मैंने फलाने डेस्टिनेशन से फलानी जगह तक पहुंचना है, या मैंने जो ये पजल गेम है इसको सॉल्व करना है. मैं सिर्फ उसको प्रॉब्लम दे देता हूं, मैं उसके साथ कोई हिंट नहीं देता, कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं देता. अब उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, चंदे के यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, अनइनफॉर्म्ड कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, बाय डायरेक्शनल सर्च. इस तरह के बहुत सारे और भी एल्गोरिथम्स हैं जो अनइनफॉर्म्ड सर्च में आ जाते हैं. हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, जो बेसिक आइडिया आपको हो जाए तो हम कोई एक दो उठा लेंगे और उसको हम
ڈسکس کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا الگورتھم کیسا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے. یہ ایکچولی اگر ہم براڈ سینس میں لیتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تو اس کے اندر ہم یہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سرچنگ کو. تو ایک اس میں ان انفارمڈ آ جائے گا اور پھر دوسرا کیا ہوگا انفارمڈ سرچ. انفارمڈ سرچ میتھڈ میں ہیو ایکسیس ٹو ہیورسٹک فنکشن HN that estimate the cost of solution from N. اب اس میں کیا ہے کہ ایکچولی ہم کوئی ہیورسٹک فنکشن لیتے ہیں. ہیورسٹک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رول آف تھم لیتے ہیں, کوئی ایسا میکینزم ہوتا ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے کسی سولوشن کو یا کسی پرابلم کی سولوشن کی طرف جانے کے لیے. تو وہ کیا ہو سکتا ہے, ہیورسٹک فنکشن H ہو سکتا ہے جس کو ہم N کوئی سولوشن دیں گے اور وہ اس ہیورسٹک کی بیس پہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہ کوئی ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے جو ڈومین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آج ہم فوکس کریں گے ان انفارمڈ سرچ کے اوپر کہ اس میں کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا. تو اس میں بھی ان انفارمڈ سرچ میں بھی بہت سارے میکینزم ہے. گریڈی فرسٹ, بیسٹ فرسٹ سرچ کے نام سے, اسٹار سرچ ہے, پھر ریکرسو بیسٹ فرسٹ سرچ ہے. اس طرح کی بہت ساری اور بھی ہیں, لیکن ہم ان میں سے 1-2 کو فوکس کر کے وہ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اور اس کو الگورتھم, اس کی کمپلیکسٹی, ساری چیزیں دیکھیں گے. تو ڈفرینس ایکچولی یہ ہوگا نارمل سرچ سے اور انفارم سرچ میں. جب ہم کوئی ایکسٹرا انفارمیشن ساتھ دیں گے, صرف پرابلم نہیں دیں گے, ہم ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ساتھ میں سولوشنز ہو سکتے ہیں یا یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے. فار ایگزامپل مجھے ایک سٹی سے کسی دوسری سٹی میں جانا ہے تو میں ساتھ میں یہ انفارمیشن بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹریک A سے جاتے ہیں تو آپ کو جو ڈسٹینس ہے وہ اتنا پڑے گا کلومیٹرز کے لحاظ سے. اگر آپ ٹریک B سے جاتے ہیں تو کلومیٹرز کے لحاظ سے اتنا ڈسٹینس پڑے گا. پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹریک A سے جاتے ہیں تو اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ فار ایگزامپل وہاں پر جو ٹرنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور جو ٹریک B سے جائیں گے تو وہ ہے تو لینتھی لیکن آپ جلدی پہنچیں گے کیونکہ وہ ٹریک بالکل سیدھا ہے, اس میں ٹرنز اتنے نہیں ہیں, اس میں اتنے جو مختلف قسم کے ہرڈلز ہیں وہ نہیں ہیں. اس وجہ سے اگر ہم یہ انفارمیشن ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر ہم ڈپینڈ کرے گا ہمارے ہیورسٹک پہ, ہمارے ریکوائرمنٹ پہ کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم سپیڈ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا ہم کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس میں ہم جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کہ ہم وہاں پر کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر پرابلم کو سالو کریں گے. اور جو ٹائپ 1 ہوگی ہمارے پاس جو ایکچولی ان انفارمڈ سرچ ہے, اس میں کوئی انفارمیشن ایکسٹرا نہیں ہوتی, سمپل ہم پرابلم بتا دیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس کا سولوشن مجھے دے دے. میں نے سٹی A سے جانا ہے سٹی B میں, اور سمپل میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ راستے ہیں, آپ کوئی ایک راستہ مجھے بتا دیں جس سے میں جاؤں. تو یہ بیسک ڈفرینس ہو گیا. So if we go into detail in uninformed search, then what it will be, sometime we may not get much relevant information to solve the problem. So what is in uninformed search, as I mentioned in earlier slide, that we only have the information for solving a problem. Only have a problem and we need to solve it. So we don't have enough extra information. Suppose we lost our car key and we are not able to recall where we left. We have to search for the key with some information such as in which place we use to place it. It may be our pen pocket or maybe the table drawer. If it is not there, then we have to search the whole house to get it. The best solution would be to search in a place from the table to the wardrobe. Here we need to search blindly with less clue. This type of search is called uninformed search or blind search. So here is one small example in which it's mentioned that if we lost our key, then at least we need some kind of information from where we can start
where I left it last time or where I was last time, so I can just go there and start searching from there. But if I don't have any kind of information, then I have to go through the whole house and search the key. اس وجہ سے اس کو ہم بلائنڈ سرچ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہوتی، ہم ڈائریکٹلی جاتے ہیں پرابلم سے سولوشن کی طرف، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس سولوشن آ جائے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا مہنگا ہے یا اس کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے، کمپلیکسٹی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں. So now we will move to the next slide and try to discuss and understand what uninformed search is. So as we mentioned it earlier, that it's also called blind search, where we will discuss breadth first search and depth first search algorithm, and then what's the difference between it, and what's the big O complexity, time, expenses, and all the memory, how much we needed. So we will discuss all these things. No notation concept of the right direction. So we don't have any clue where the right direction is, where we are going to reach. Can only recognize goal once it's achieved. So the basic thing is when we reach to a goal, then we know that this is the solution. So earlier than that we don't know anything, because it is blind search, it is uninformed search. ہم دو الگوریتمس کو آج ڈسکس کریں گے، اور ان میں سے ایک ہوگا بریتھ فرسٹ سرچ اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ، اور ان کی کمپیریزن آپس میں کریں گے. اور ہم نے جس طرح اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ بلائنڈ سرچ ہے یہ، اس میں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہوتی ایکسٹرا، ہمیں سمپل پرابلم دیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمیں رائٹ ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ہم گول تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہی سلوشن ہے، مطلب اگر کوئی اور سلوشن شاید اویلیبل ہے تو ہم شاید وہاں نہ جائیں، ہم وہیں پر رک جاتے ہیں. اب انفارم سرچ میں کیا ہوگا، ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جائیں گے تو وہاں پر اس کی اور بھی ڈیٹیل دیکھیں گے. So what it is, we can solve the problem in an efficient manner if we have relevant information, clues or hints. The clue that helps solve the problem constitute heuristic information. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پرابلم کو سالو کرنے کی طرف جائیں تو ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا انفارمیشن ہو، کچھ ہیلپ اویلیبل ہو، کچھ مختلف قسم کے ہنٹس دیے ہوئے ہوں کہ اگر آپ اس سائٹ سے جائیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ سولوشن تک پہنچ سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ کار کیز گم ہو گئی ہیں، تو ہمارے پاس کلوز کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ اس سے پہلے کہاں پر تھے، کس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، یا کہاں کس کمرے میں تھے، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے. تو اگر یہ ساری انفارمیشن کی بیس پہ سرچ کی جائے تو پھر بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے ایک گھنٹے کے اندر آپ نے جو ایکٹیویٹیز کی، کس کس ایریا میں گھومے پھرے، تو وہ ساری جگہ پہلے سرچ کریں تو شاید پاسبلٹی ہے کہ وہاں پر کیز اویلیبل ہوں. تو اگر وہاں نہیں ہے تو پھر آپ اس سے 2 گھنٹے کا ٹائم لے لیں اور پھر وہ دیکھیں کہ اس میں آپ کہاں کہاں پر تھے، کن کے ساتھ ملے تھے، کون کون سے ایریاز میں گھومے پھرے تھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاید کیز وہاں پر پڑی ہوں. تو بیسک انفارمیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ سٹارٹ میں گھر سے نکل رہے تھے تو شاید آپ نے جو ڈریسنگ ٹیبل تھا اس کے اوپر چھوڑ دی ہوں، یا جو ڈراور تھا اس کے اندر رکھ دی ہوں، یا گاڑی میں چھوڑ دی ہوں. اس طرح کی ساری انفارمیشن اگر ایکسٹرا دی جائے تو وہ کیا ہوگی، وہ بہت ایزیلی آپ کو پرابلم کے سولوشن کی طرف لے کر جائے گی. انفارم سرچ از آلسو کالڈ ہیورسٹک سرچ. اس کو ہیورسٹک سرچ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ گیس کرتے ہیں، آپ کسی رول آف تھم جسے کہتے ہیں ہیورسٹک، کہ اگر ہم ایگزیکٹلی میننگ لیں تو وہ کیا ہوگا کہ ہم کسی ایک طرف جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آسان جو سلوشن ہے، جو نارملی کوئی بھی جو انٹیلیجنٹ سسٹم ہوگا یا انٹیلیجنٹ ہوگا وہ جو پہلا اٹیمپٹ کرے گا وہ کیا کرے گا، تو وہ ہیورسٹک ہوگا. مطلب
شاید جو ہم کہتے ہیں کہ شاید میں نے ڈراور میں چھوڑی ہوں، جو ڈریسنگ ٹیبل کا ڈراور ہے وہاں پر چھوڑی ہوں. تو یہ پہلا ایک ہیورسٹک ہوگا، ایک رول آف تھم ہوگا جہاں پر ہم جائیں گے. تو اس وجہ سے انفارم سرچ کو ہم ہیورسٹک سرچ بھی کہتے ہیں. انسٹیڈ آف سرچنگ ون پاتھ اور مینی پاتھ جسٹ لائک دیٹ، انفارمڈ سرچ یوز the given heuristic information to decide whether or not to explore the current state further. اب بجائے اس کے کہ ہم سارے آپشنز کو اویل کریں، انفارمیشن کی بیس پہ ہم صرف ان آپشن کو اویل کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر وہ سولوشن اویلیبل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم کچن میں نہیں گئے گھر کے اندر جب گھر سے نکل رہے تھے، تو کچن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر سرچ کرنے کی، کیونکہ کیز اگر جائیں گی کچن میں تو وہ وہاں جانا اس کے لیے مطلب پاسبل اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ کیونکہ آپ وہاں پر گئے ہی نہیں ہیں، تو وہ والی آپشن کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے جو آپشن اویلیبل ہوں گے صرف اسی میں سے سرچ کریں گے، اور وہ یہی ہوں گے جہاں پر آپ لاسٹ ٹائم اویلیبل تھے اور گئے ہوئے تھے. ہم تھوڑا سا اور فردر جائیں گے. ایڈ ڈومین اسپیسیفک انفارمیشن ٹو سلیکٹ دا بیسٹ پاتھ along which ٹو کنٹینیو سرچنگ. اب انفارم سرچ میں کیا ہوگا کہ آپ نے اویلیبل انفارمیشن جو ہوگی وہ ریلیٹڈ ہوگی پرابلم سے. فار ایگزامپل اگر ہم کیز ہی سرچ کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ انفارمیشن ساتھ میں دے دی کہ رات کو ٹی وی پہ یہ والا پروگرام چل رہا تھا، تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو اس کا ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ کہ وہ ڈومین اسپیسیفک نہ ہوا، ڈومین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم صرف وہ انفارمیشن دیں گے جو ڈومین سے ریلیٹڈ ہوں گے، جو پرابلم سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور اسی کی بیس پہ ہم کوشش کریں گے کہ سولوشن نکال سکیں. ڈیفائن اے ہیورسٹک فنکشن ایچ این دیٹ ایسٹیمیٹ دا گڈنس آف اے نوڈ این. اب ایچ ہیورسٹک فنکشن ہوگا جس میں ہم این ایز اے نوڈ پاس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ وہ بہترین سولوشن ہے کہ نہیں ہے. اسپیسیفکلی ایچ این اسٹیمیٹڈ کاسٹ اور ڈسٹینس آف منیمل کاسٹ پاتھ فرام این ٹو اے گول اسٹیٹ. یہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ جائیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ آپ کو براڈ آئیڈیا ہو جائے کہ کیا ہوگا کہ ہم این ایکچولی کیا ہوگا ہمارے پاس، وہ والی اسٹیٹ ہوگی جو ہمیں گول تک لے کر جائے گی، اور وہ فنکشن کچھ کاسٹ کی بیس پہ ہوگا. مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر میرے پاس ایک سولوشن ہے اور دوسرا سولوشن ہے تو کون سا والا میرے پاس بہتر ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ جو سب سے بہتر ہوگا اس طرف جاؤ. تم کاسٹ کو میں منیمائز کروں گا. ڈسٹینس جو ہے ایک روٹ نوڈ سے ڈیسٹینیشن نوڈ تک وہ میں کم سے کم کرتا جاؤں گا. The heuristic function in estimate is an estimate based on domain specific information that is computable from the current state description of how close we are to the goal. اب یہی جو ہیورسٹک فنکشن ہوگا یہ ایکچولی اسٹیمیشن ہوگی. یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم کون سے جو انفارمیشن ہے جس کی بیس پہ ہم اپنے سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں اور جس کی کاسٹ سب سے کم ہوگی. اب ہم اسٹارٹ کریں گے فرسٹ ان انفارم سرچ سے، اور ان میں سے ہم کوئی ایک الگوریتم لیں گے، اور وہ جو پہلا الگوریتم ہم لے رہے ہیں وہ اس کا نام ہے بریتھ فرسٹ سرچ. ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اور اس کے تھوڑی سے الگوریتم کو ہم ڈسکس کریں گے. بریتھ فرسٹ سرچ BFS as the name implies search from the initial state breadth wise. اب انیشیل اسٹیٹ سے یہ اسٹارٹ کرے گا. اگر ہم ٹری کو لیتے ہیں اور موسٹلی ہم ٹری میں ہی کام کریں گے تو ٹری میں وہ جو جیسے ہی جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ بریتھ فرسٹ مطلب یہ کہ ہم پہلے ایکسپینڈ کریں گے جس بھی لیول پہ ہم ہوں گے. تو فرسٹ جو لیول ہوگا، جو بھی روٹ کے بعد کا لیول ہوگا یا روٹ ہوگا، وہ اسی لیول پہ ہم سارے آپشن کو ایکسپینڈ کریں گے. دیٹ از اٹ سرچ آل دا اسٹیٹ ان دا ٹری لیول بائی لیول. تو ہر ایک لیول
بائی لیول جو ایکسپینشن ہوگی وہ ہوتی جائے گی. Only after exploring all the state in one level it will jump to the next level. پہلے ہم کیا کریں گے, جب تک کہ پہلے ایک لیول میں جتنے بھی ہمارے پاس نوڈ ہوں گے اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم نیچے والے لیول پہ نہیں جائیں گے. تو پہلے ہم ایک لیول کے سارے نوڈ ایکسپینڈ کریں گے, پھر اس کے بعد دوسرے لیول کے سارے نوڈ ایکسپینڈ کریں گے, پھر اس کے بعد تیسرے, اور اسی طرح ہم چلتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سولوشن کہاں پر اویلیبل ہے. Once the solution is found, the search stops. اب سولوشن جیسے ہی مل گیا ہم وہاں پر سٹاپ کر لیتے ہیں. اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ جیسی سولوشن ملا ہم وہاں پر رک گئے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ شاید ہمارے پاس کوئی اور سولوشن بھی ہوتا لیکن ہم نے وہاں سے ریٹرن کر دیا, ہم واپس ہو گئے کہ بس سولوشن مل گیا. لیکن جب انشاءاللہ ہم انفارم سرچ دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سولوشنز ہمارے پاس اگر زیادہ بھی ہوں گے تو ہم کوئی ایک جب سلیکٹ کریں گے تو وہ کسی بیسس پہ کریں گے, کوئی وجہ ہوگی اس کی کہ یہ کیوں ہم نے سلیکٹ کیا, اور اس منیمم کاسٹ کی وجہ سے ہوگی. The breadth first search is generated to find the solution if one exists. اب breadth first کیا کرے گا, وہ سولوشن آپ کو دے گا اور تب تک وہ الگورتھم چلتا رہے گا جب تک سولوشن نہیں دے گا. اگر تو وہ سولوشن اویلیبل ہے اس ٹری کے اندر, جو سرچنگ اسپیس ہے, اگر اس کے اندر آپ کے پاس وہ سولوشن اویلیبل ہے تو وہ سرچ کر کے ضرور دے گا وہ. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا گرافیکلی کہ ہم کیسے اس کو ایکسپینڈ کریں گے. اگر ہمارے پاس ایک روٹ نوڈ ہے اے تو ہم کیا کریں گے, پہلے اس کو ایکسپینڈ کر کے دیکھیں گے کہ اس کے کتنے, پہلے تو ہم ظاہر ہے ڈسکس جو سرچ ہوگی تو ہماری اے میں ہی ہوگی کہ کیا یہ اے جو ہے وہ ڈیزائر گول ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم نیکسٹ لیول میں جائیں گے. نیکسٹ لیول پہ ہمارے پاس بی ہے, ہم بی کو ایکسپلور کریں گے اور پھر ساتھ میں سی کو کریں گے, اور یہ دونوں ایک لیول پہ آ گئی ہیں. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پہلے ہم نے بی پہلے اے ایکسپلور کیا, پھر اس کے بعد بی, اور اب ہم آ رہے ہیں سی پہ. سی کے بعد یہ ایک لیول کیونکہ کمپلیٹ ہو گیا, یہاں پر اور اس کے ساتھ سبلنگز نہیں ہیں تو اس نے اب کیا کرنا ہے, جو بی کے چلڈرن ہیں ان کو ایکسپلور کرے گا. تو اسی طرح ہم کرتے جائیں گے. تو لیول بائی لیول ہر ایک لیول میں جا کر اور وہ ہر لیول کے جتنے بھی نوڈ ہوں گے اس کو ایکسپینڈ کرے گا. The breadth first search explore node nearest to the root before exploring nodes further away. So it's always the case that it always explore or expand the nodes which are near to the root. So wherever the root is, then the first the nearest one, then the third the nearest one, and then the fourth the nearest one. So stepwise the one which is nearest is going to be explored and to discuss if it is the goal or not. For example, after searching A, B, then C, search process with D, E, F, and G. So if as I mentioned it here, in graphical way, we can go zigzag. So first A, then we will go to B, C, and then D, E, F, G, H, and then further on. So for sure J will come first if J is the solution and N is also the solution. Then first if J is found, then it will not go further and stop here. It can go further. We can make some changes in the algorithm, but then the complexity and the cost will be too much high, and we will have to keep a lot of information, and we will see in next slide that how much space do we need and how much time complexity and processing power do we need. So if there is a J solution and there is a N solution, and if J is found, then we will stop there, and J will always be found first in case of breadth first, because it always come first. So if we go for an algorithm, how it will work, function breadth first search, so this is the name, node are lining up to be visited in open.
close keep track of all the node visited already. So there are two initial states that we need to understand what it means. Node that are lined up to be visited is open. So whenever we say open, open is actually a pointer which tells us that we need to go and visit and explore the nodes. And the one which are closed, this means that we already visited it and we don't need to go back and to look into it. दो बेसिक चीज़ें हमें समझनी होंगी अगर हम स्टार्ट करें एल्गोरिथम को, तो उसमें क्या होगा कि एक ओपन के नाम से हमारे पास पॉइंटर होगा और एक क्लोज के नाम से होगा. ओपन का मतलब ये होगा कि हमने यहाँ जाकर इसको एक्सप्लोर करना है, हमने ये देखना है कि क्या ये वो डिज़ायर्ड गोल है, वो डिज़ायर्ड सोल्यूशन है हमारे पास या नहीं. और क्लोज का मतलब ये होगा कि ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, इसमें वो सोल्यूशन नहीं अवेलेबल हमारे पास, लेकिन उसका ट्रैक हम अपने पास रखेंगे ताकि हम दोबारा वहाँ पर ना आ जाएं. नाउ वी विल स्टार्ट द एल्गोरिथम बिगिन. Open is a pointer and we will give start as the first node. Then start is actually the pointer which is pointing to the nodes, and if you know the data structure and if you have already understand what list are and linked list are and all these pointers are, then you will already understand what this means. Close is also a pointer and then it's empty, so we have nothing there. While open is until it's not empty. So we will keep the loop on until it's not empty. So if we have something in open and in this situation it is actually what? Start. So as start comes here, so it's not empty now, so this means the loop will continue. So when it is empty, this means there is nothing to open more. There are no more nodes to open or explore. So until that time this loop will continue. अगर आप इस कंडीशन को समझ लें तो आपको बड़ी आसानी होगी आगे कि इसका मतलब ये है कि हमने लूप को तब तक चलाना है जब तक कि ओपन पॉइंटर में कुछ न कुछ है. और ओपन पॉइंटर में इस वक्त क्या है? स्टार्ट में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम को, इसमें हमने स्टार्ट दिया हुआ है. स्टार्ट एक पॉइंटर है जो एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा है एक ट्री के रूट को, जो वहां से स्टार्ट लेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट ट्री जो है सारे नोड्स विजिट ना हो जाएं. क्या है? रिमूव लेफ्ट मोस्ट स्टेट फ्रॉम द ओपन, कॉल इट एक्स. अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा उसको हम क्या कहेंगे? x के नाम से हमने बता दिया उसको, और उसको हम रिमूव कर देंगे. इफ x इज गोल देन रिटर्न सक्सेस. अब x को हमने कंपेयर करना है, जो कि एक्चुअली क्या था? लेफ्ट मोस्ट नोड थी. अब उसको हमने विजिट किया, देखा कि क्या ये वो x जो नोड है ये हमारे डिजायर्ड सोल्यूशन है कि नहीं. अगर तो नहीं है तो फिर हमने क्या करना है? एल्स बिगिन हमने कंटिन्यू करना है. जनरेट चाइल्ड ऑफ x, हमने फिर ये देखना है कि अगर x के चल हैं कि नहीं है. पुट x ऑन क्लोज, और क्योंकि x को हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है और ऊपर वाली इफ की कंडीशन में हमने चेक भी कर लिया है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? इसको क्लोज में डाल देंगे, जो पॉइंटर है क्लोज का. डिस्क्राइब चिल्ड्रन ऑफ x इफ ऑलरेडी ऑन ओपन और क्लोज. अब हमारे पास अगर x के कोई चिल्ड्रन है तो हम उसको या ओपन में रखेंगे या क्लोज में रख लेंगे. अगर तो हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है तो जाहिर है हम अगर स्टार्ट में है तो उसके x के जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो हमने विजिट नहीं किए होंगे, तो हम उसको ओपन में रख लेंगे. पुट रिमेनिंग चिल्ड्रन ऑन द राइट एंड ऑफ द ओपन. अब राइट हैंड पे हमने उसके ओपन में जितने भी उसके नोड होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, उसको हमने राइट साइड पे रख दिया, और फिर हम एक एक करके उसको लेफ्ट पे लाते जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पहले स्टेटमेंट है रिमूव लेफ्ट मोस्ट स्टेट फ्रॉम ओपन, जो ओपन में जो भी लेफ्ट मोस्ट होगा उसको हम रिमूव करके
اس کو ایکس کہیں گے اور پھر وہ کمپیئر کریں گے. تو اس وجہ سے ہم کریں گے کیا, سب کو رائٹ پہ رکھ کر پھر ہم اس کو لیفٹ پہ لاتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے. اگر تو کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہے تو ہم اینڈ کر دیں گے بگن کو, اور اگر تو نہیں ہوتی تو ہم چلتے جائیں گے. پھر کیا ہوگا, جب تک یہ سارے وزٹ نہ ہو جائیں تب تک یہ لوپ چلتی رہے گی, اور اگر یہ ہو گیا تو کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہمارے پاس کیونکہ اگر سکسیس ہو جاتا ہے, if x is goal then return success, تو ریٹرن کر دے گا سکسیس کو, مطلب ہمیں مل گیا ریزلٹ. ٹھیک ہے, لیکن اگر تو یہ لوپ کمپلیٹ ہو جائے اور تو اس وجہ سے x ریٹرن کبھی بھی سکسیس نہیں کرے گا, تو ہوگا کیا, ریٹرن فیل ہو جائے گا. ریٹرن فیل کے بعد مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں سولوشن نہیں ملا, جو سرچ اسپیس دی گئی تھی اس میں وہ سولوشن مل ہی نہیں رہا تھا. اب ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کو ذرا 2-3 سٹیپس دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں, آپ کو آسانی سے اب سمجھ آ جائے گی کہ ہم الگوریتم میں ایکچولی کیا کر رہے تھے. اب ہمارے پاس اگر یہ ایک ٹری ہے اے بی سی ڈی کے ڈفرینٹ الفابیٹس ہیں اس کے اندر, ہم کریں گے کیا کہ پہلے اسٹیپ کے اندر کیا کریں گے کہ ہم نے روٹ اسائن کر دیا. جو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اسٹارٹ دیا تھا, اسٹارٹ ایکچولی کیا تھا جو روٹ نوڈ تھا, تو ہم نے اوپن میں کیا کیا, اے اسائن کر دیا اور کلوز ایمٹی ہے. اب ہمارے پاس جو دوسرا اسٹیپ تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے یہاں پر کہ ہم نے کوئی بھی ایکس لینا ہے اور اس کو کمپیئر کرنا ہے. اگر کمپیئر نہیں ہو رہا, سکسیس نہیں ہو رہا, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے چلڈرن کو جنریٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو ہمیشہ اپنے رائٹ پہ رکھنا ہے, لیکن جو ہم وزٹ کریں گے اس کو ہم لیفٹ پہ رکھیں گے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جیسے ہی ہم آئے تو اوپن بی کو اوپن کیا اس نے, اور سی اور ڈی کو اس نے رائٹ پہ رکھا, اور کلوز اے کر دیا, اے کو اس نے کلوز کر دیا, کیونکہ اے ہم آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں تو ہم بی پہ آ گئے. اب بی میں آنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے, ظاہر ہے ہم نے بی کے جتنے بی ہوں گے چلڈرن وہ بھی ساتھ ہم نے رکھنے ہوں گے, لیکن ہم نے وزٹ کرنا ہے سی کو, کیونکہ ہم بریتھ فرسٹ پہ ہیں تو ہم نے لیول بائی لیول جانا ہے. تو پہلے ہم اے کے جتنے بھی چلڈرن ہوں گے ہم نے اس کو وزٹ کرنا ہے. تو اے کے کتنے چلڈرن تھے, بی سی اور ڈی, اے کو ہم نے کلوز کر دیا. پھر ہم جائیں گے بی پہ. ٹھیک ہے, اب بی کو ہم نے ڈسکس کیا لیکن وہ ہمارے پاس سولوشن نہیں تھا, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نے بی یہاں پر کلوز میں رکھ دیا اور سی اور ڈی جو ہے اس کو لیفٹ پہ لے آئے. ظاہر ہے ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ رائٹ پہ ہوگا, اور پھر ہم اس کو لیفٹ پہ لاتے جائیں گے. جیسے ہی یہ بی نکلے گا یہاں سے تو ظاہر ہے وہ سارے آٹومیٹکلی ہمارے پاس لیفٹ پہ آ جائیں گے. تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے, سی اور ڈی کو وزٹ کریں گے, اور ای اور ایف کیونکہ بی کے چلڈرن ہیں تو وہ بھی ہم نے ساتھ میں رکھنے ہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر ڈی کو وزٹ کیا, سی کو وزٹ کیا, سی بھی نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے سی کو بھی کلوز میں رکھا. پھر ڈی کو وزٹ کیا, ڈی بھی نہیں تھا تو ہم نے ڈی کو بھی کلوز میں رکھا. لیکن ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, سی کے جتنے چلڈرن تھے وہ ہم نے یہاں پر رکھ دیے, جی اور ایچ. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے کیا کیا, یہاں پر یہ آ گئے ہمارے پاس سی کے, اور پھر ادھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم ای کو ڈسکس کریں گے, ای کو چیک کریں گے کہ کیا ای سولوشن ہے کہ نہیں, تو ای کے جتنے بھی چلڈرن ہوں گے کے اور ایل وہ بھی آ جائیں گے ساتھ میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سٹیپ میں جائیں ہم کریں گے کیا کہ ہم نے جو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہوا تھا ڈی, اس کو ہم نے کلوز میں رکھ دیا, تو ڈی بھی کلوز میں آ گیا. اب نیکسٹ جو لوپ چلے گی اگین, تو ہم کریں گے کیا کہ ایف کو اب چیک کریں گے, اور ایف کے جتنے بھی چلڈرن ہوں گے ایل اور ایم وہ ساتھ میں آ جائیں گے ہمارے پاس یہاں پر نیکسٹ جو لوپ چلے گی اس کے اندر. اور پھر ہم کریں گے کیا کہ کیونکہ ایف بھی نہیں تھا اس وجہ سے ہم ایف کو بھی کلوز میں رکھ دیں گے. اب ہم اسی طرح چلتے جائیں گے اور یہ لوپ چلتی جائے گی, اور ہمیشہ ہم کریں گے کیا کہ جو بھی ہمارے پاس لیول بائی لیول جو بھی نوٹ آئے گا ہم اس کو لیفٹ پہ لے کر آتے جائیں گے, اور لیفٹ پہ جب لائیں گے لیکن جیسے ہی ہمارے پاس رائٹ پہ جو بھی ہوں گے اس کے
جو چلڈرن ہوں گے اس کو بھی ساتھ ہم ایڈ کرتے جائیں گے لسٹ کے اندر. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم سمپل سی سٹیپس ہیں. ہم نے پہلے روٹ کو لیا, روٹ کو ہم نے پھر کلوز میں رکھ دیا, اور اس کے جتنے بھی 3 چلڈرن تھے بی, سی اور ڈی, تو وہ ہم نے ایز اے اوپن رکھ دیا یہاں پر بی, سی اور ڈی کو. پھر ظاہر ہے ہم جب بی پہ جا رہے ہیں, بی کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا بی ہمارے پاس ڈیزائر ہے کہ نہیں, تو وہ جب ہم نے یہاں پر چیک کیا تو ہم نے کیا کہ اس کے جتنے چلڈرن تھے وہ بھی ساتھ رکھ دیے. تو ہم نے اس سٹیج کے اندر جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے بی کو تو کلوز میں رکھ دیا, لیکن اس کے جو چلڈرن تھے وہ بھی ساتھ رکھ دیے اس کے رائٹ سائڈ پہ. اسی طرح ہم چلتے جائیں گے اور سارے جتنے بھی ہمارے پاس نوڈز ہیں اس کو وزٹ کریں گے, اور جب تک ہمارے پاس سولوشن نہیں ملتا ہم چلتے جائیں گے. اب کیا ہے ہمارے پاس, یہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم بریتھ فرسٹ کو لیتے ہیں تو یہ کمپلیٹ اس لحاظ سے ہوگا کہ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور دے گا اگر تو وہ اویلیبل ہے. بی اس میں کیا ہے, وہ لیول آف برانچز ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بریتھ فرسٹ سرچ الگوریتھم کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے, کیونکہ ہم ہر برانچ پہ جاتے ہیں, ہر ایک برانچ کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ 1+b+b² کرتے ہوئے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بی کی جو پاور ہے جو وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی, تو وہ کیا ہے, وہ اس کو اگر ہم ڈی لے لیں تو وہ ایکچولی کیا ہے D+1 ہمارے پاس کمپلیٹ اس کا بگ او بن جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے 1+b. تو اس وجہ سے ڈی وہ نمبر ہو جائے گا جتنے بھی ہمارے پاس سٹیپس ہوں گے, جتنے بھی برانچز ہوں گے, اور +1 اس کے ساتھ جو روٹ ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا. تو وہ کیا ہوگا, اس کا ٹائم کمپلیکسٹی بن جائے گی. اسپیس کے لحاظ سے بھی یہ سیم ہی رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ اس نے ہر ایک نوڈ کو میموری میں رکھنا ہے. ہر ایک نوڈ کو کیونکہ وزٹ کرے گا, ابھی سولوشن نہیں ملا, اس نے وہ ٹریک رکھنا ہے کہ کون سے سٹیپس کو وہ فالو کرتے ہوئے سولوشن تک پہنچے گا. اس وجہ سے جتنے بھی نوڈز ہوں گے, جتنے بھی برانچز ہم وزٹ کریں گے, وہ سارے کے سارے سیف ہوتے جائیں گے. آپٹیمل ہے مطلب یہ کوئی اچھا سولوشن ہے, تو اس لحاظ سے یہ اچھا ہے. اگر ہر ایک سٹیپ پہ جب ہم جاتے ہیں اگر وہ 1 ہے تو مور لیس یہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک سٹیپ پہ جا رہا ہے, تو اس وجہ سے کاسٹ اس کی وہی بنے گی جتنے برانچز ہوں گے, جتنے لیول پہ یہ جائے گا. اسپیس از بگر پرابلم مور دین ٹائم. یہاں پر ٹائم سے زیادہ اسپیس کا پرابلم اس وجہ سے بن رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے ہر برانچ کو وزٹ کرتے ہوئے اس کا ریکارڈ رکھ رہا ہے, اس کا جو پریڈیسیسرز ہیں اس کو رکھ رہا ہے, جو ان کے اینسسٹرز ہیں اس کو رکھ رہا ہے. تو وہ سارے ریکارڈ کو رکھ رہا ہے. اس وجہ سے اس کے جو میموری کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ اسپیس لے رہا ہوگا. اب بریتھ فرسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایکسپونینشل یہ کس طرح چینج ہو رہا ہے, کس طرح یہ بڑھ رہے ہیں. اگر ہم جو برانچز ہیں اس کو 2 لے لیں کہ ہر بار 2 برانچز بڑھتے جائیں گے, تو وہ کیسے ہوگا. ایکسپینشن اگر روٹ پہ ہے تو روٹ میں تو ظاہر ہے کوئی برانچ نہیں ہے, تو اس کے جو ایک ایکسپینشن ہوگی تو ہمارے پاس 2 آ جائیں گے. لیکن جیسے ہی ہم لیول 2 پہ جائیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر 5 آ جائیں گے, کیونکہ ہر بار 2 بڑھتے جا رہے ہیں. جب ہم 3rd لیول پہ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ایکسپینشن ہے وہ زیادہ ہو کر وہ ٹوٹل نمبر 7 ہو جائے گی اس کی, کیونکہ جو برانچ ہم نے یہاں پر لیے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ 2 ہوں گے. اب کمپلیکسٹی کے لحاظ سے ہم نے اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں. the root generate b new node as b is the root, and then we will say that it has nothing at the beginning, each of which generate b more nodes, and then there are multiple nodes on every node,
So for maximum number of nodes expanded before finding a solution at level D, it is جب ہم لیول ڈی پہ جائیں گے جو ہمارے پاس سولوشن ہوگا تو وہاں تک پہنچنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم 1+b کر کے پھر جتنے بھی ہمارے پاس اس کے لیول ہوں گے وہ سارے ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور وہ ہمارے پاس ٹائم کمپلیکسٹی آ جائے گی اس کی. اب ہم اگر دیکھیں اسپیس کے لحاظ سے کہ میموری کتنی لے گی اور یہ کتنے اس کے ساتھ ٹائم کنزیوم ہوگا, ہم یہاں پر ریزیوم کرتے ہیں دو چیزوں کو. ایک تو یہ کہ جو برانچ فیکٹر ہے وہ 10 ہے, مطلب یہ کہ b اس میں 10 ہے, ہر بار 10 برانچز بنیں گی اور جتنا 100 نوڈز کو اگر ایکسپلور کرتا ہے پر سیکنڈ تو ہمارے پاس جو تیسری انفارمیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ 100 بائٹس جو ہیں وہ پر نوڈ کنزیوم ہو رہے ہیں میموری میں. تو اگر ہمارے پاس 0 ڈیپتھ ہے مطلب صرف روٹ نوڈ ہے تو کیا ہوگا 1 ملی سیکنڈ لگیں گے اور 100 بائٹ جو ہے وہ میموری لگے گی اس کے اندر. لیکن جب ہم 2 پہ جاتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس b = 10 ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر بن جائے گی 111 اور پھر کیا ہوگا 1 سیکنڈ اس کے اوپر 0.1 سیکنڈ لگے گا اس کو ایکسپلور کرنے میں اور ٹوٹل جو اسپیس لگے گی 11 KB لگے گی اس کے اندر. پھر ہم لیول 4 پہ جاتے ہیں تو 11.111 آ جائیں گے ٹوٹل نوڈز اور 11 سیکنڈ لگیں گے اور 1 MB اس میں ٹوٹل اسپیس لگے. اسی طرح ہم کرتے جائیں تو اگر آپ دیکھیں جیسے ہی ہم بڑھتے ہیں لیول 14 پہ تو ہمارے پاس جو نوڈز ہیں وہ ٹوٹل آ جائیں گے 10⁻14 اور ٹائم اس پہ اتنا لگے گا 3500 ایئرز اس پہ لگیں گے ٹریورس کرنے میں اور ٹوٹل جو اس میں اسپیس لگے گی 11.111 ٹیرا بائٹ اسپیس اس کو ریکوائرڈ ہوگی پورا ریکارڈ رکھنے کے لیے. تو کیونکہ جب ہم نوڈز کو زیادہ کرتے ہیں اس کے جو برانچز ہیں اس کو زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کمپلیکسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹائم اور میموری کے لحاظ سے. اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ الگورتھم کی طرف جس کا نام ہے بریتھ فرسٹ سرچ جس کا نام ہے ڈیپتھ فرسٹ سرچ. ایکسپلورنگ اونلی ون برانچ ڈیپر till the solution is found or there is no new state to explore and then start searching the adjacent level. So the basic difference between depth first and breadth first is that it reaches to the root to the child, the deepest child, and then start searching from there. The one from the right side, it will always go there and then look for the solution. This technique is called depth first search. By chance the solution exists in the first branch, then depth first search can find the solution quickly. If the solution exists in some other branch further away, there won't be much difference between depth first search and breadth first search. اب یہاں پر 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں جس میں کہ ایک یہ ہے کہ اگر سولوشن ہمارے پاس جو پہلے برانچ کے ڈیپسٹ پاتھ میں بھی اگر ہے تو اگر وہاں پر ہے تو وہ سولوشن ہمارے پاس سب سے پہلے بڑی آسانی سے مل جائے گا. لیکن اگر تو وہ کسی اور برانچ میں ہے تو پھر بریتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ دونوں ایک ہی جیسے کام کریں گے کیونکہ وہ سرچ کرتا جائے گا اور وہ پورے کے پورے ٹری کو تب تک ڈھونڈتا رہے گا اس میں سرچ اور ٹریورس کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو سولوشن نہ ملے. تو اس میں بیسک کیا ہوگا کہ ہم بجائے اس کے کہ لیول بائی لیول جائیں ہم پہلے ایک اینڈ تک جائیں گے اور وہاں پر سرچ کریں گے کہ کیا وہاں سولوشن ہے کہ نہیں اور پھر وہاں سے اوپر آتے جائیں گے اور اس کے جو پیرالل ساتھ میں جتنے بھی برانچز ہوں گے اس کو دیکھتے جائیں گے. اب کیسے ہوگا اگر ہم اس کو گرافیکلی ویو کرنا چاہیں تو سٹارٹ میں ہم روٹ کو دیکھیں گے کہ کیا وہ سولوشن ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے کسی ایک برانچ کے اوپر اور برانچ میں ہم چلتے جائیں گے جب تک کہ ہم اینڈ تک نہ پہنچ جائیں. جب ہم اینڈ پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ کیا وہ سولوشن ہے. اگر تو وہ نہیں ہے
تو ہم دوسرے جو اس کے ساتھ پیرالل میں ہوگا, جو اسی لیول پہ ہوگا, ہم اس کو دیکھیں گے. اگر تو وہ اویلیبل ہے, اگر پیرالل کوئی نوڈ ہے تو تب ہم اس کو دیکھیں گے. اگر تو ہے, اس کو دیکھا, وہ سولوشن نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم پیرنٹ پہ جائیں گے اور پیرنٹ کے ساتھ پیرنٹ کو چیک کریں گے. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں, آئی ہم نے چیک کیا, آئی کے بعد ہم گئے ڈی پہ, ڈی کو چیک کیا, وہ بھی سولوشن نہیں تھا, تو پھر ڈی کے ساتھ جو اس لیول پہ ہوگا چائلڈ, پھر وہاں پر ہم جائیں گے. جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بھی کوئی چلڈرن تھے, ہم اس کے چلڈرن میں گئے. اب ان کے چلڈرن میں ہم جب گئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ کیا جو اس کے سب چلڈرن ہیں کہ نہیں. اگر تو نہیں ہے تو پھر ہم اسی لیول پہ رہ کر پہلے اس کو دیکھیں گے کہ کیا وہ سولوشن ہے کہ نہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا جے دیکھا, جے سولوشن نہیں تھا. پھر کے دیکھا, کے بھی سولوشن نہیں, تو اس کے پیرنٹ میں ہم گئے. جب ہم پیرنٹ میں جائیں گے یہاں سے ای کی طرف, تو ای ہم نے ایکسپلور کیا. اب ای کے ساتھ تو اس کے پیرالل کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ جو لیفٹ پہ تھا وہ آلریڈی ہم نے وزٹ کر لیا تھا. تو اب ہم کیا کریں گے, ہم ای سے واپس جائیں گے اس کے پیرنٹس کی طرف. تو پیرنٹ کیا ہوگا, اس کا بی ہوگا. بی ہم نے وزٹ کیا. اب یہاں پر ہم آئے, بی بھی وزٹ کیا, بی بھی سولوشن نہیں ہے, تو ہم نے بی سے جائیں گے اس کے پیرالل جو اس کا سبلنگ ہوگا وہاں پر. اب وہاں پر ہم گئے, ہم نے دیکھا کہ اس کے نیچے بھی کچھ چلڈرن ہیں اور چلڈرن کے نیچے بھی کچھ چلڈرن ہیں. تو ہم اینڈ تک چلے جا کر اس میں دیکھیں گے کہ جب ہم بالکل باٹم پہ پہنچیں گے تو تب وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے دوبارہ. اب یہاں ہم نے دوبارہ سٹارٹ لیا, ایل کو وزٹ کیا اور دیکھا کہ کیا سولوشن ہے, پھر ایم کو دیکھا, اور اسی طرح ہم چلتے جائیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم پہلے کیا کریں گے, ہم سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ سے پہلے ہم جائیں گے باٹم کی طرف, اور باٹم سے پھر ہم اس کو وزٹ کرتے ہوئے ہم اوپر کی طرف جائیں گے. تو ہم ہمیشہ باٹم میں جا کر وہاں سے سولوشن دیکھیں گے. تو اب ہم تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. ڈیپتھ فرسٹ سرچ, ایکسپلور اے پاتھ آل دا وے ٹو دا لیف بیفور بیک ٹریکنگ اینڈ ایکسپلورنگ اندر پاتھ. اب اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ جائے گا سب سے جو لوئسٹ لیول پہ جو لیف نوڈ ہوگا وہاں تک پہنچے گا, اور وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ ایکسپلور کرنا سٹارٹ کرے گا. فار ایگزامپل, آفٹر سرچنگ اے دین بی دین ڈی, سرچ بیک ٹریک اینڈ ٹرائز اندر پاتھ فرام بی. اب کرے گا کیا کہ وہ سب سے پہلے جائے گا اے میں, اے سے بی میں جائے گا, بی سے ڈی میں جائے گا, اور ڈی کو پہلے ایکسپلور کر کے دیکھے گا کہ کیا وہ سولوشن ہے کہ نہیں. اگر تو وہ سولوشن نہیں ہے تو پھر وہ بی پہ جا کر اس کے دیکھے گا کہ اس کے کتنے چلڈرن ہیں. اگر تو چلڈرن ہیں تو وہ نیچے چلتا جائے گا. سو in here what are the nodes that we will explore? A, B, D, then E, H, L, M, N, I, and you can see that if N and J are the solution, then first we will find out N as a solution and then J. So if you remember in breadth first, J was first found and then N. But in this case, N is first found and then J. اب اس کی جو ٹریک بنے گی وہ ہمارے پاس سمپلی ایسے ہی ہوگا کہ اے سے بی کی طرف جائے گا, بی سے ڈی کی طرف جائے گا, اور ڈی کو پہلے ایکسپلور کر کے چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ سولوشن ہے کہ نہیں. اگر تو نہیں ہے تو پھر بی میں جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کے کتنے چلڈرن ہیں. تو اگر چلڈرن ہیں تو اس میں دیکھے گا کہ اس چلڈرن کے سب چلڈرن کتنے ہیں, اور اسی طرح چلتے جاتے ہوئے وہ جب اینڈ پہ پہنچے گا تو پہلے ایل کو وزٹ کرے گا, پھر ایم کو وزٹ کرے گا, پھر این کو وزٹ کرے گا, اور اس کے بعد ایچ کو وزٹ کرے گا, اور اسی طرح چلتا جائے گا. اب اگر ہم اس کے الگوریتم کو دیکھیں تو الگوریتم کس طرح کام کرے گا, سیم اسی طرح. سو دا اسٹارٹ از بگن, اینڈ وی نو دیٹ دیر آر ٹو پوائنٹرز, دیٹ ون پوائنٹر از اوپن and other one is close, and in open we give the root of the tree, and then in close there is nothing. So where we will go until all the nodes are visited. So while loop, while is running, open is not empty until open is not empty. So we will continue the loop, begin,
So what's remove leftmost state from open, call it x. अब ओपन में जितने भी हमारे पास नोड्स होंगे उनमें से x जो लेफ्ट मोस्ट होगा उसको हमने रिमूव करके चेक करना है अब, और उसको हमने नाम दे दिया x का. इफ x इज द गोल देन रिटर्न सक्सेस. अब अगर जो हमारे पास लिस्ट में आया हुआ था अगर वो x में कुछ है जो हमारे मकसद वाला है, जो हमारा सोल्यूशन है, तो हम रिटर्न कर देंगे सक्सेस को. एल्स क्या करेंगे, अगर तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, बिगिन करके जनरेट चिल्ड्रन ऑफ एक्स. एक्स के जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसको हम लिस्ट के अंदर डाल देंगे. ठीक है, पुट एक्स ऑन द क्लोज, और एक्स जो है उसको हम क्लोज में डाल देंगे. अब चूंकि हम स्टार्ट में थे बिल्कुल, तो स्टार्ट में तो हमारे पास रूट नोड ही था, और रूट नोड को जब हमने चेक किया कि वो सोल्यूशन नहीं है तो फिर हमने रूट नोड के जितने भी सक्सेसर्स थे उसको देखा. अब जो डिफरेंस है वो आपको यहां पर नजर आएगा. डिस्कार्ड चिल्ड्रन ऑफ एक्स इफ ऑलरेडी ऑन ओपन और क्लोज्ड. अब अगर एक्स ओपन है तो हम उसको क्लोज में डाल देंगे, और या हम उसके चिल्ड्रन को देखेंगे. जो सबसे मेजर डिफरेंस होगा, पुट रिमेनिंग चिल्ड्रन ऑन लेफ्ट एंड ऑफ द ओपन, और हमने जो भी चिल्ड्रन होंगे उसको लेफ्ट पे रखना है. जो ब्रेथ फर्स्ट में हमने देखा था उसमें हमने सिंपली राइट पे रखा था. अगर हम जाते हैं बैक पे एल्गोरिथम की तरफ तो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा. हमने यहाँ पर क्या लिखा था, राइट में हमने डाला था. तो जब हम राइट पे डालते हैं तो वो क्या करेगा, ब्रेथ फर्स्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन जब हम लेफ्ट पे डालेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा डेप्थ फर्स्ट. अब ये काम कैसे करेगा इसको हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर. पहले स्टार्ट को हमने दिया रूट नोड जो कि ए था, और क्लोज में कुछ भी नहीं था. फिर हमने क्या किया, बी को दिया एज अ स्टार्ट, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे. अब बी के जितने भी चिल्ड्रन थे वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ए के जितने चिल्ड्रन हैं हमने सी और डी रख दिए साथ में, और ए को क्लोज कर दिया. अब बी के बाद हमने ये देखना है कि बी के कितने चिल्ड्रन हैं, उसको जाकर देखना है. बी के क्या हैं, ई और एफ हैं. हमने साथ में ई और एफ को रख दिया, और सी और डी हमारे पास आ रहे हैं ऑलरेडी उधर. अब इस सिचुएशन में हमने देखा कि क्या बी जो है वो सोल्यूशन है कि नहीं. क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजेस लाई हुई हैं कि जिस नोड से हम जा रहे हैं रूट तक, जिस नोड से हम जा रहे हैं लीफ तक, हम साथ साथ वो वाले नोड भी देखते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम एंड पे जाकर फिर वहां से ऊपर आते जाएं. तो हम साथ साथ वो विजिट करके हुए देखते जा रहे हैं. तो हमने क्या किया, बी को विजिट किया और देखा कि क्या वो सोल्यूशन है. अगर तो नहीं है तो हमने उसको क्लोज में रख दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं वहां पर. अब हमने क्या किया कि ई और एफ में से, क्योंकि ई पहला आ रहा है तो हमने ई को विजिट किया, उसको एज एक्स ले लिया. वो अगर सोल्यूशन नहीं है तो ई के जितने भी सब चिल्ड्रंस हैं उसको हमने लिस्ट के अंदर डाल दिया. अब ये डिफरेंस क्या था कि पहले हम इस साइड पे डालते थे, अब हम इस साइड पे डाल रहे हैं. तो के और एल आ गए. अब के और एल आ गए, लेकिन ई को हमने भेज दिया क्लोज के अंदर, क्योंकि हम ई को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. अब के को हम लेंगे, यहाँ पर के को हम लेंगे और उसके चिल्ड्रन देखेंगे कि कितने हैं. उसके चिल्ड्रन में से एस है और उसका कोई दूसरा चाइल्ड नहीं है, इस वजह से हम एस लेकर उसको चेक करेंगे कि क्या एस सोल्यूशन है कि नहीं. अगर एस सोल्यूशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको भी हमने क्लोज में डाल दिया, और एस के बाद कौन सी ऑप्शन आ रही है, एल की. तो हम ई एस के बाद के तो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, एल की तरफ जाएंगे. अब एल विजिट हुआ, और एल के बाद हम जाएंगे टी की तरफ,
کیونکہ ایل کے چائلڈ ہے ٹی، اور ٹی کو جب ہم وزٹ کریں گے یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ وہ سولوشن نہیں ہے، تو ہم ٹی کو بھی یہاں پر ڈال دیں گے. اب اسی طرح ہم چلتے جائیں گے اور یہ جو سارا کنٹینیو کرتا جائے گا. اور یہاں پر جو یہ ایل ہے یہ رکھا گیا ہے اسی مقصد کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اگر ہم ایک مرتبہ وزٹ کر لیں کسی نوٹ کو تو ہم دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے. اس وجہ سے جب ہم ایم میں جائیں گے، یہاں سے ایف سے ایم کی طرف جائیں گے تو ہم ایم کو وزٹ تو کر لیں گے لیکن ایل کو نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایل آلریڈی ہم نے وزٹ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح ہم چلتے جائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس جو وائل لوپ ہے وہ فنش نہ ہو جائے. تو اوور آل ہمارے پاس جو شیپ بنے گی وہ کس طرح بنے گی کہ ہم ایک سائڈ سے آتے ہوئے اینڈ تک جائیں گے. جو ہمارے پاس کلوز ہوں گے وہ ڈارک کلر میں ہیں، اور جو نہیں ہے تو ہم اس کو جس کو ہم نے وزٹ نہیں کیا ہوا تو وہ لائٹ کلر میں. ہم اگر یہاں 6 لیول تک اس کو کاؤنٹ کریں تب ہوگا، کیونکہ ہم یہاں پر ایل کو آلریڈی وزٹ کر چکے ہوں گے اس سچویشن میں. اب اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی اور اس کی جو اسپیس ہے اور کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے. تو کمپلیٹ کس لحاظ سے نہیں ہے یہ فیز ان انفائنائٹ ڈیپتھ اسپیسز ود لوپس موڈیفائڈ ٹو اوائڈ ریپیٹ اسٹیٹس along path. اب یہاں پر مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر تو ہم نے جانا ہے ہمیشہ ڈیپتھ کی طرف اور پھر وہاں سے سرچ کرنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیپتھ کی طرف جائے اور سولوشن نہ فائنڈ آؤٹ کر سکے. مطلب کرتے کرتے وہ ڈیپتھ میں جاتا جائے اور وہاں پر وہ سٹک ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انفائنائٹ لوپ ہو جہاں سے وہ نکل نہ سکے، کہ وہ ہمیشہ جس طرح ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ کیونکہ یہ ایل جو ہے یہ چائلڈ ہے ای کا بھی اور ایف کا بھی، تو یہاں پر وہ اگر ہم نے یہ کنڈیشن نہ رکھی ہوتی جو 9 نمبر پہ ہے، اسٹیپ نمبر 9 پہ، تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں پر لوپ میں پھنس جاتا اور یہ ہمیشہ یہاں سٹک ہو جاتا. اب ٹائم کی کمپلیکسٹی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کافی زیادہ ہے. ایم پاور ایم ہے اور ایم ایکچولی کیا ہے، مچ لانگر دین ڈی. یہ اس کی کیا وجہ ہے، بٹ اف سولوشن آر ڈزن مے بی مچ فاسٹر دین وتھ فاسٹ. ایم اس کی جو جتنے بھی ہمارے پاس یہ ہے لیفز ہیں وہ اس کی کمپلیکسٹی بڑھاتی جائیں گی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے ڈیپتھ میں جا رہے ہیں اور وہاں پر یہ انفائنائٹ لوپس میں پھنس سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے، مطلب یہ ہمیشہ ویریبل ہوگا اور اس وجہ سے وہ ہمارے پاس جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے اس کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. پھر اسپیس کے لحاظ سے یہ لینئر ہے، ایم انٹو بی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارا ریکارڈ نہیں رکھ رہا ہے، ایک سائڈ کی رکھ رہا ہے کہ اگر ایک کمپلیٹ ہو گیا، ایک برانچ جو ہے کمپلیٹلی ہمارے پاس وزٹ ہو گیا اور اس میں نہیں ہے تو ہم اس کو نکالتے جا رہے ہیں. آپٹیمل سولوشن ہے کہ نہیں، تو آپٹیمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انفائنائٹ لوپ میں پھنس سکتا ہے، اس وجہ سے یہ آپٹیمل نہیں ہے. مطلب ہمیں کوئی ایسی کنڈیشن لگانی ہوگی جس طرح ہم نے اپنے الگورتھم میں لگائی تھی کہ اگر ہم نے آلریڈی ایک وزٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں وہاں دوبارہ نہ جانا پڑے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ اگر ہم برانچ فیکٹر رکھتے ہیں 2 کہ ہمیشہ ہمارے پاس 2 برانچز ہوں گی، تو اگر ہم ایک ایکسپینشن پہ ہیں تو ظاہر ہے وہاں کوئی بھی چلڈرن نہیں ہوں گے. ایکسپینشن 1 پہ ہمارے پاس 2 چلڈرن ہوں گے اور ایکسپینشن 2 پہ ہمارے پاس 5 ہوں گے. مطلب یہ کہ ہر ایک نوڈ جو ہے وہ سب اس کے چلڈرنس ہوں گے. اور پھر ایکسپینشن 4 کے اندر ہمارے پاس جب ہم جائیں گے تو 1 2 3 4 میں ہمارے پاس اسی طرح بڑھتے جائیں گے ایکسپونینشلی. اب ڈیپتھ فرسٹ کی کمپلیکسٹی جس طرح ہم نے ڈسکس کی تھی، ایم کیا تھا ایکچولی، اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں.
لیٹ بی از دا برانچ فیکٹر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ برانچ فیکٹر ہے بی ہے، جس طرح پچھلے سلائیڈ میں ہم نے دیکھا 2 رکھا ہوا تھا ہم نے. لیٹ ڈی میکسیمم ڈیپتھ ٹو فائنڈ سولوشن، ڈی ہمارے پاس وہ سولوشن ہے جہاں پر جو کہ ایکچولی وہ اس ڈیپتھ میں پڑا ہوا ہے، کسی بھی لیف نوڈ پہ پڑا ہوا ہے. سو دا میکسیمم نمبر آف نوڈ ایکسپینڈیڈ before finding a solution at level m it is. اب ہم کسی بھی لیول پہ ہیں جس کو ہم نے m رکھا ہوا ہے نام، تو ظاہر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، جو d ہے وہ سولوشن ہوگا تو وہ ایڈ ہوتا جائے گا. وہ کیسے ہوگا، 1 + b اور اس طرح کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے پاس برانچز ہوں گے ان سب کو ہم ایڈ کرتے جائیں گے. تو میموری کتنی چاہیے ہوگی، b × d. جتنے بھی ہمارے پاس برانچز ہوں گے ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ڈیپتھ کے ساتھ. کمپلیکسٹی کیا ہے اس کی، ورسٹ کیس میں b⁻d ہوگی، d ہمارے پاس ڈیپتھ ہے. تو جس طرح ہمارے پاس بریتھ فرسٹ میں تھا سیم اسی طرح یہ بھی ہوگی. اور اگر تو بیسٹ کیس ہے تو اس میں کیا ہوگی، b × d ہوگی. تو یہ اس لحاظ سے پھر بریتھ فرسٹ سے اس لحاظ سے بہتر ہے. اور یہ کیسے ہوگی، اگر ہمارے پاس سولوشن جو ہے پہلی ہی برانچ میں ہے، مطلب ہم جو لیف نوڈ ہیں جو برانچ پہ آ رہا ہے پہلے سائٹ پہ، تو ہم اگر وہاں پر سولوشن ہے تو وہ بہترین ہوگی. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں 2-3 چیزیں، اور ایک یہ ہے کہ اگر برانچز ہمارے پاس 10 ہو، ہمیشہ 10 برانچز بڑھتی جائیں گی، اور 1000 نوڈ جو ہے وہ ایکسپلور ہوتی ہیں پر سیکنڈ کے لحاظ سے، اور پھر 100 جو بائٹس ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں نوڈ کے لیے. تو ہم کیا کریں گے، 0 ڈیپتھ پہ کیا ہوگا، 1 نوڈ ہے اور 1 ملی سیکنڈ چاہیے ہوگا، اور ظاہر ہے 100 بائٹس چاہیے ہوں گے اس کو سیو کرنے کے لیے. پھر 2 کے لیے ہمارے پاس 20 ہو جائیں گے کیونکہ بی برانچ فیکٹر کیا ہے، 10 ہے. تو ملٹیپلائی کریں گے اور پھر ہمارے پاس 0.02 سیکنڈز چاہیے ہوں گے، اور 2 کے بھی چاہیے ہوگا، اور اسی طرح ہم چلتے جائیں گے. تو اگر ہم لیول 14 پہ جاتے ہیں تو 10 × 14 ہوگا، نہ کہ 14 جس طرح ہمارے پاس اس میں تھا بریتھ فرسٹ میں. اور یہاں پر ٹائم بھی اس کا کم لگ رہا ہے، 0.14 سیکنڈ لگ رہے ہیں، اور ہمارے پاس میموری بھی کم لگ رہی ہے. تو یہ جو بریتھ فرسٹ ہے اس سے اس لحاظ سے ہمارے پاس بہتر آ رہا ہے. لیکن جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ لوپ میں بن سکتا ہے تو انفائنائٹ سچویشن میں جا سکتا ہے. اب اگر ہم اوور آل کمپیئر کرنا چاہیں بریتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ کو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم ABC کو لیں تو یہ کیا ہوگا، بریتھ فرسٹ ہوگا، ABCD اور EF اس طرح چلتے جائیں تو یہ ہمارے پاس بریتھ فرسٹ ہوگی. ڈیپتھ فرسٹ میں کیا ہوگی، 1 2 3 1، پھر یہاں پر 2، پھر 3، اس طرح چلتے جائیں گے، اور پھر 4 میں جانے کے بعد وہ واپس ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ اوور ویو ہوگا اس کا. اور ہم اگر اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں کمپیئر کرنا چاہیں گے تو وہ کس طرح ہوگا، ڈیٹرمننگ دا آرڈر آف نوڈز اسٹیٹ ٹو بی ایگزامڈ. اب ہمارے پاس جو نوڈز ہوں گے وہ ایکچولی کوئی بھی سولوشن ہوگا، کوئی بھی اسٹیٹ ہوگی، جس طرح ہم نے پرابلم سالونگ ایجنٹ میں دیکھا تھا. تو وہ ہمارے پاس کوئی سولوشن ہوگا اور وہ ہم ایز اے نوڈ رکھ لیں گے. تو پھر کیا ہوگا، بریتھ فرسٹ میں کیا ہوگا، وین اے اسٹیٹ از ایگزامن آل آف دا چلڈرن آر ایگزامن ون آفٹر another. جب ہم کسی بھی ایک اسٹیٹ پہ کسی ایک نوڈ پہ جائیں گے تو اس کے جتنے بھی چلڈرن ہوں گے پہلے وہ بھی ایگزامن ہوں گے، ساتھ میں ہی کسی بھی نوڈ کے پیرالل جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ہم ایگزامن کریں گے. ایکسپلور دا سرچ اسپیس ان اے لیول بائی لیول فیشن. ہر ایک لیول بائی لیول پہ چلتا جائے گا، مطلب پہلے ایک لیول ہوگا، پھر دوسرا لیول، اور پھر اس طرح چلتا جائے گا. ڈیپتھ فرسٹ سرچ میں کیا ہوگا، when a state is examined all of its children and their descendants are examined before any of its siblings. اب بیسک ڈفرینس یہ ہوا کہ لیول بائی لیول کی بجائے وہ کرے گا کیا کہ پہلے نیچے جا کر اس کے ڈسینڈنٹس کو چیک کرے گا اور وہاں سے سٹارٹ لے گا. گو ڈیپر انٹو سرچ اسپیس ویئر پاسبل.
اور جتنا ڈیپ ہوگا، جتنا ڈیپ وہ جا سکتا ہے اتنا ہی وہ جائے گا، مطلب یہ کہ لیف نوڈ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اب ہم کریں گے کیا کہ اگر ہم 8 پزل ایگزامپل کو لے لیتے ہیں اور بریتھ فرسٹ سرچ کے الگوریتم کے ساتھ سالو کرنا چاہیں تو اس میں ہم نے موو کرنا ہے جو ایمٹی اسپیس تھی اس کو، اور ہم نے سولوشن کیا لانا تھا کہ وہ ایمٹی اسپیس مڈ میں ہو اور 1 2 3 اپ ٹل 8 وہ ایک سیکوینس میں ایڈجسٹ ہو جائیں۔ تو اب ہمارے پاس اگر ڈفرینٹ آپشنز ہیں تو بریتھ فرسٹ میں ہم کیا کریں گے، ہم پہلے 1 سے 2 میں جائیں گے اور 2 سے 3 میں اور 4 میں جاتے ہوئے ہم یہ جو اسپیس ہے اس کو موو کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس سولوشن ہے انٹل کہ ہم پہنچتے ہیں 46 نمبر پر، جس میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 اور درمیان میں ایمٹی اسپیس آ رہا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس سولوشن 46 لیول پہ پڑا ہوا ہے تو ہم کریں گے کیا، ہم ہر ایک جو لیول بائی لیول ہے اس کو سرچ کرتے جائیں گے، لیکن جب ہم ڈیپتھ فرسٹ سرچ کی طرف جائیں گے تو وہ ہمارے پاس کافی پہلے سولوشن دے دے گا، اور وہ کیسے ہوگا کیونکہ وہ ایک سائٹ پہ جا رہا ہے بجائے اس کے کہ جو اس طرف کا جو ٹریک ہے وہ اس نے وزٹ کیا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سولوشن کیونکہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہی اس سائٹ پہ ہے، اس وجہ سے ہم جب اس کو وزٹ کریں گے تو پہلے 31 سٹیپس پہ ہی ہمیں سولوشن مل جائے گا۔ تو گول اس میں ایزی ہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر تو سولوشن اویلیبل ہے ہمارے پاس فرسٹ برانچ کو جب ہم ٹریورس کرتے ہیں، اگر وہاں اویلیبل ہے تو تب ہمارے پاس سولوشن پہلے آ جائے گا۔ تو آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کتنے سرچ کے الگوریتمز ہیں، جو بیسک ٹائپس ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ براڈ کیٹیگریز کیا ہو سکتی ہیں، انفارم سرچ ہو سکتی ہے، ان انفارم سرچ ہو سکتی ہے، ہم نے دونوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا، دونوں کے میننگز کیا ہیں، اور اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں تو کیسے ہوگا۔ انفارم سرچ میں ہمارے پاس کون کون سی انفارمیشن ہونی چاہیے، ریلیٹڈ ہونی چاہیے پرابلم کے ساتھ، اور وہ کوئی ہنٹس ہونے چاہیے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اور ان انفارم میں ہمیں کوئی بھی سولوشن نہیں، کوئی بھی آپشن نہیں ہوتی، کوئی بھی ہنٹ نہیں دیا ہوتا، تو ہم بلائنڈلی جا رہے ہوتے ہیں اور سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ سولوشن کہیں مل جائے۔ پھر ہم نے ان انفارم سرچ کے 2 ٹائپس دیکھے، بریتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ، دونوں میں کچھ ڈفرینس تھا، دونوں کے اپنے ایڈوانٹیجز تھے اور ڈس ایڈوانٹیجز تھے۔ ہم نے اس کی کمپلیکسٹی دیکھی ٹائم کے لحاظ سے اور میموری کے لحاظ سے، کتنی اسپیس لے گی، کتنا ٹائم لگے گا اس کو ٹریورس کرنے میں۔ پھر ہم نے اس کے الگوریتم ڈسکس کیے اور دونوں کو آپس میں کمپیئر کیا کہ دونوں کس سچویشن میں بہتر ہیں اور کس میں نہیں ہیں۔ دونوں کے ایڈوانٹیجز ہیں اور وہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کے پرابلم کے اوپر کہ پرابلم کیسا ہے، تو ہم ویسے ہی الگوریتم اس کے لیے لگاتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم نے دیکھا اس میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں تھی، ہم صرف الگوریتم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم نے نوٹس کو ٹریورس کرنا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر دیکھیں گے اس میں ہم یہ بھی ساتھ پڑھیں گے کہ ہم اگر کسی نوٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بیسس کیا ہے، وہ ساتھ میں کوئی ہیورسٹک ہوگی، ساتھ میں کوئی ہیلپ بھی اویلیبل ہوگی۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔